جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सवालात आते रहते हैं और जब मुमकिन होता है तो कोशिश करता हूँ कि कुछ हम बात कर सकें। एक जो अहम चीज़ सामने आई, बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और कई लोग ये सवाल पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, अपने अहबाब से भी पूछते हैं कि जी ये ख़याल क्या है और हमें किस तरह अपने थॉट्स को टेलर करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ लाइफ। तो ख़याल की जो टेलर है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जी ख़याल, या जिसको हम अंग्रेज़ी में थॉट कहते हैं, वो है क्या। इंटरेस्टिंगली जो आपकी साइंस है, ख़ास तौर पे आज जो न्यूरो साइंस है, उसने कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है ख़याल पे कि ख़याल क्या है। इस हद तक तो साइंस या साइंटिस्ट समझ पाए हैं कि जो हमारा दिमाग है, पाव भर का भेजा जिसको हम कहते हैं, तो इस भेजे पे बड़ी रिसर्च हो रही है आजकल। और ब्रेन साइंसेस, न्यूरो साइंसेस एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। और कहते हैं, साइंटिस्ट का ख्याल है कि जी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और उन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनते हैं, और उन कनेक्शंस की मदद से कुछ ऐसा होता है कि जिससे ख़याल वजूद में आता है। तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली साइंस को ये नहीं पता कि ख़याल कहाँ से आता है। न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी में ऐसी क्या ख़ास बात होती है और ऐसी क्या ख़ास चीज़ होती है, और वो जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबल कनेक्शंस हैं, उनके ज़रिए ख़याल किस तरह वजूद में आता है, हम सोचते किस तरह हैं, इस पे दिन रात साइंटिस्ट लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई नतीजा, इसका कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया, बट रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। तो इस रिसर्च पे जाने और इस पे हम अपना अगर वक्त भी लगाएं, तो उसकी जो बॉटम लाइन है, वो तो मैं आपको बता चुका है कि उसका कोई सच अभी हतमी नतीजा सामने नहीं आया है। एक एनालिसिस अगर किया जाए ख़याल का। वालेकुम अस्सलाम, कई लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरे सामने कमेंट्स आ रहे हैं, सबको वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अपना वक्त निकाल के इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम सबको इससे, मुझे और आपको कोई अगर फ़ायदा पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ख़याल क्या है, इस पे बात करने के लिए मैं अभी जब इस शाम में इस मौजू को सोच रहा था, तो कुछ चीज़ें मैंने इत्तफाक से, कल एक हमारी क्लास हुई थी, उसमें भी कुछ एक ये मौजू डिस्कस हुआ, तो वहीं से ये मुझे ख़याल हुआ कि इस मौजू पे हम बात करें। पहले तो ये एनालाइज़ करते हैं कि हम सोचते क्या हैं, व्हाट आर वी जनरली थिंकिंग। मेरा ख़्याल है कि इसको जब एनालाइज़ किया जाए तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसको हम चार मोटी मोटी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई और कैटेगरी समझ आए तो वो ज़रूर बताए। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इस गुफ्तगू के बाद जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन आ सकते हैं मेरे साथ, वो भी हम कोशिश करते हैं कि हम बारी बारी सबको ऑनलाइन लें और ज़रा एक डिस्कशन का मोड भी अप्लाई करें। लेकिन पहले लेट्स हैव समथिंग ऑन दिस टॉपिक। तो चार तरीक़ों से, हम चार तरह की सोच अमूमन हमारे जहनों में होती है। एक तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो नीड ड्रिवन है, यानी हम अमूमन उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारी ज़रूरियात में है। अच्छा, अब उसमें ज़ाहिर है सोना, जागना, खाना, पीना, और हुसूल रिस्क के लिए बाहर जाना, जॉब करना, ये सब हमारी ज़रूरियात हैं। और फिर इन चीज़ों के साथ जो हैं वो दीगर ज़रूरियात ज़ाहिर शामिल है और मिली हुई, कि मिसाल के तौर पे मैं आज
سوچ رہا تھا کہ جی وہ میری گاڑی کا آئل ختم ہو رہا ہے تو وہ مجھے چینج کرنا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا. تو یہ تھاٹ ہے. اور اس طرح کے ہزاروں تھاٹس کہ جی شرٹس لے کے آنی ہے بازار سے، یا کسی دوست سے ویکینڈ پہ ملاقات کرنی ہے، یا فیملی میں جانا ہے کسی. یہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں یا ہماری نفسیاتی ضروریات ہیں. سو وی آر primarily focused upon our needs. اور ان ضروریات کی وجہ سے اور ان کو یعنی پورا کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں مختلف خیالات کی ایک ریل چلتی رہتی ہے، اور ان خیالات کے تحت اس میں سے جو چیز ہم پرائرٹی بیسڈ پک کرتے ہیں اس پہ ہم ایکشن لے لیتے ہیں. اور یعنی ہمارا جو عمل ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال کے تحت ہے، تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خیالات کی نوعیت کیا ہے جنرلی. تو ایک تو آر تھاٹ پروسیس از نیڈ ڈریون. ٹھیک ہے جی، ضروریات کے تحت ہم سوچ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا پھر ہمارے 5 سینسز ہیں. یہ جو 5 سینسز ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 5 ہمارے سینسرز ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، بولتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، ہاتھ سے یا ٹچ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے 5 سینسز ہیں. تو ان 5 سینسز سے مسلسل ہمیں معلومات مل رہی ہیں، ہماری جو ایکسٹرنل جو سراؤنڈنگز ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے آنکھوں سے، ناک، کان، ان سب 5 سینسز سے، تو یہ اس میں سے کسی ایک چیز کو اگر آپ لے لیں تو اس کو سٹیمولس کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کمبینیشن کو، اس کا پلورل لفظ لے لیں تو اس کو سٹیمولائے کہا جاتا ہے. تو ہمارا تھاٹ پروسیس سٹیمولائی ڈریون بھی ہے. میں آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے ریئیکشن میں کوئی عمل کر رہا ہوں. میں نے روڈ پہ جاتے ہوئے دیکھا، میں ڈرائیو کر رہا تھا، میرے آگے ایک گاڑی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں نے اپنی کار سلو کر لی یا اپنا بریک پریس کر دیا یا اس طرح کی کوئی بھی بات. تو مجھے اس وقت چیٹ پہ برائے مہربانی میسج نہ کیجیے، کوئی صاحب کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ اسکرین پہ آ جاتا ہے سامنے. تو میسنجر کی چیٹ پہ میسج نہ کیجیے پلیز. تو اسٹیمولائی ڈریون، ٹھیک ہے جی، جو میرے سینسز مجھے بتا رہے ہیں اس کی بیسس پہ میں ریئیکشن کے طور پہ ایک عمل کر رہا ہوں. تو نیڈ ڈریون ہو گیا، اسٹیمولائی ڈریون ہو گیا. اچھا تیسری چیز ڈیزائر ڈریون، خواہشات. ہم سب اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں، اور ذہن میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہزاروں خواہشیں، اور جس وقت جس سچویشن میں ذہن میں جو خواہش جلوہ پذیر ہو جاتی ہے اس خواہش پہ اگر ہم فوری عمل کر سکتے ہیں تو فوری عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس خواہش کو، اس ڈیزائر کو فلفل کیا جائے. اور اگر فوری عمل نہیں کر سکتے تو خواہش بہرحال رہتی ہے، اس کو ہم ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور وقت آنے پر اس پر عمل کرتے ہیں. اس کو ہم اپنی کسی پرائرٹی کا حصہ رکھ لیتے ہیں. اور بہت سی بار جو ہے وہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہماری خواہشات کے تحت ہوتی ہیں، یعنی ہماری خواہشات ہماری ضروریات پہ حاوی ہیں. تو جو نیڈ ڈریون ہمارے تھاٹ پروسیس ہے وہ عموماً اٹ از ڈکٹیٹڈ بائی ڈیزائر ڈریون تھاٹ پروسیس. یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک تو بنیادی ضروریات ہیں اور ایک وہ خواہشات ہیں کہ مثال کے طور پہ میرے پاس، پتہ نہیں کیوں میرے گاڑی کی مثال آتی ہے ذہن میں، آسان بات ہے، سب کی سمجھ آتی ہے. میرے پاس ایک، چلیے موبائل لے لیتے، ایک موبائل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی اس سے بہتر موبائل میرے پاس ہونا چاہیے. اس وقت تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میں لے سکوں، لیکن خواہش آ گئی اور اس کی بیس کے اوپر اگر میں نے اس خواہش کا ارادہ کر لیا تو اب میں ظاہر ایک اس کو میں نے اپنی ضرورت سمجھ لیا اور اس کے لیے میں تگ و دو کروں گا، پیسے جمع کروں گا اور الٹیمیٹلی وہ میں لے لوں گا. تو نیڈ ڈریون، اسٹیمولائی ڈریون، ڈیزائر ڈریون. اچھا چوتھی طرح کی جو میری سوچ ہے اس کا جو محرک ہے وہ ہے فیئر یا گریف، خوف یا افسوس. پہلے بھی ایک بار میں نے کسی لیکچر میں میرے خیال میں بات کی تھی کسی ایک ٹاک میں کہ
فیئر جو ہے وہ اندیکھی چیز سے ہے، مستقبل کی چیز سے ہے، اور جو ملال ہے، جو حزن و ملال ہے، جو گریف ہے، جو سورو ہے، جو رنج ہے، جو افسوس ہے، جو کمی کا احساس ہے، وہ اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ماضی میں اگر بہت کچھ ہمیں نہیں ملا تو اس کا حزن و ملال ہوتا ہے، اور آنے والے وقت کی ایک فکر ہے، ایک خوف ہے۔ خوف میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، تیاری کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن فی زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم جو یوتھ ہے مثال کے طور پہ، یا ایون جو میری عمر کے لوگ بھی ہیں، کیریئر پہ خوف زدہ ہیں کہ جی اگر یہ آگے میری نوکری نہیں رہی تو کیا ہوگا، اور یعنی کیا ہوگا کی درجنوں مثالیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ملک کے حالات ایسے ہیں تو کیا ہوگا، کل جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا، جنگ ہو گئی تو بینک بند ہو گئے تو کیا ہوگا، میرا پیسہ بینکوں میں پھنس گیا تو کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن زیادہ پیسے والوں کی تو نیندیں حرام ہو جاتی ہوں گی میرے خیال میں، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے۔ یحزنون حزن، ملال گریف، افسوس ماضی کا ہے، اور فیئر جو ہے وہ مستقبل کا ہے، انسین کا ہے۔ تو اللہ کے بندے پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جی آر تھاٹ پروسیس از ڈکٹیٹڈ یا از ڈریون بائی آئدر آر فیئرس اور آر گریفس اور سورس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 طرح کے تھاٹ پروسیسز مجھے جب میں نے غور کیا تو سمجھ آیا۔ ہو سکتا ہے میں کوئی مس کر رہا ہوں، اگر میں کوئی مس کر رہا ہوں تو ابھی جو لوگ آن لائن ہیں اور جو یہاں پہ جن کا وہ گرین ہوا ہوا ہے تو ان سے اپنے کیمرے کو تیار رکھیں، ہم کسی سے بات کریں گے۔ کوئی اگر میسج کرے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ وہ یہاں پہ اس ونڈو میں آن لائن میرے ساتھ آ جائے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد اس بات کو ہم مکمل کر لیں۔ اچھا، اب اس بات کی ضرورت کیوں پڑی؟ 4 طرح کے تھاٹ پروسیسز تو میں نے بیان کر دیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جس خیال میں محو ہوں، کیونکہ عمل کیا ہے، واٹ از ایکشن؟ ایکشن از سم تھنگ وچ از ہیپننگ آن دا بیسس آف مائی تھاٹ۔ اگر میں ایک چیز سوچوں گا ہی نہیں تو اس پہ عمل کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو عمل کا درجہ تو خیال کے بعد ہی آئے گا نا۔ مجھے ایک چیز کا اگر خیال ہی نہیں آ رہا تو ظاہر ہے میں اس پہ عمل بھی نہیں کروں گا۔ تو خیال بنیاد ہے عمل کی، اور فی دنیا حدیث شریف ذہن میں آ گئی الحمدللہ، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت خیال ہی کا نام ہے، کہ میں جس طرح سوچ رہا ہوں، جو میں نیت کر رہا ہوں، میرے اعمال کا دار و مدار اس پہ ہے۔ اب دار و مدار سے مراد یہ ہے کہ میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے میرے عمل کو۔ تو میرا عمل بظاہر اگر بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا خیال غلط ہے یا ناقص ہے یا نیگیٹو ہے، تو اس اچھے عمل کے تحت ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جائے، اور مجھے تو ظاہر ہے فائدہ پہنچے گا، لیکن عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رابع نثار کی ریکویسٹ ہے، رابع تھوڑی دیر پلیز رک جائیے، میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنے لوگ کہیں ہم ذرا ایک ڈسکشن کے موڈ میں بھی آئیں، تو اس بات کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ختم کروں، تاکہ اس موضوع پہ پھر ہم بات کر سکیں آپس میں۔ تو نیت، خیال۔ اچھا، اب بندہ مومن کو کیا کرنا ہے؟ یہ اصل تو خیال یہ ہے نا کہ اتنے طرح کے خیالات کے جنگل اور چنگل میں ہم گرفتار ہیں کہ جی ہماری خواہشات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمارے سینسز ہیں جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، اور 4 باتیں جن کا میں نے ذکر کیا، ہمارے خوف ہیں، ہمارے ملال ہیں۔ سارا وقت ہمارا ذہن اسی طرح کے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور ان میں سے جو چیز پرائرٹی پہ آ جاتی ہے، جو ضرورتاً آ جاتی ہے، جس پہ عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، وہ ہم عمل کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا؟ ضرورت ضروری ہے، ضرورت ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن 24 گھنٹے خواہش، ضرورت
سینسز، فیئر اور سورو، بس یہی خیالات ہمارے ذہن پہ حاوی رہنے چاہیے، یا کوئی اور اعلیٰ سپیریئر تھاٹ پروسیس بھی ہے کہ جس میں ہمیں کبھی کبھار ٹو اسٹارٹ وتھ جانا چاہیے، اور اس کو اس طرح اس کی پریکٹس کی جائے کہ پھر عموماً ہم اسی میں رہیں. یہ ہے سوال، یہ ہے نقطہ. تو الحمدللہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ایک بڑی خوبصورت عطا فرمائی عام لوگوں کے لیے، اور وہ عطا یہ ہے کہ، اور جس کو سائنس میں ایک ہائر کانشیسنس یا ہائر سیلف جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک تو نارمل سیلف ہے جو اس طرح کے خیالات میں گرفتار ہے اور انہی خیالات کے تحت اس کے اعمال ہیں. اچھا، جو ہائر سارٹ آف تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر میں خود سے الگ ہو جاؤں اور اپنے خیالات پہ نظر رکھنا شروع کر دوں. مشکل بات تو نہیں ہوگی، آسان بات ہے کہ میں جب مجھے کوئی خیال آئے تو میرے اندر سے ہی ایک اور طرح کا خیال آئے جو یہ سوچے کہ یہ جو خیال مجھے آیا ہے کیا یہ پازیٹیو ہے. یعنی اپنے خیال کو اینالائز کرنا ایک اور خیال شروع کر دے. ظاہر ہے میرا ہی خیال ہے، وہ میں ہی ہوں، لیکن وہ میرا ایک ہائر سیلف ہے، وہ میری ایک ہائر ڈائمنشن ہے، اپنے خیال کا خیال کرنے والی ڈائمنشن. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ استاد آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور وہ جو سامنے درخت پہ کے نیچے ایک موچی بیٹھا جوتے سی رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، تو آپ میں اور اس موچی میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی کچھ نہیں جانتے، وہ بھی کچھ نہیں جانتا. سقراط مسکرایا اور اس نے کہا کہ ہم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے. وہ موچی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اور میں جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا. سبحان اللہ. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی سقراط بتا کیا رہا ہے؟ موچی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اور سقراط کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر اب دو سقراط ہیں، یوں کہہ لیجیے. ایک وہ سقراط ہے جو ڈے ٹو ڈے عمل والے تھاٹ پروسیس میں ہے، اور ایک اس کے اندر سے ایک الگ سقراط کھڑا ہوا ہے جو اس کے عمل والے تھاٹ پروسیس پہ نظر رکھے ہوا ہے. میرے بچوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، دس از دا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل، آئی وڈ یوز دا ورڈ اسکل، کہ جس کو اپنی ہم اللہ کی عطا سے، ان کی توفیق سے اور اپنی تھوڑی سی ایفرٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے خیال کا خیال رکھنے والی اسکل. میں غور تو کرنا شروع کروں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں سوچ کیا رہا ہوں. اپنی سوچ پہ نظر رکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ سوچ کے تحت ہی تو عمل ہو رہا ہے. تو جب تک میں اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنی نیت کو اینالائز نہیں کرنے کی صلاحیت رکھوں گا، جب تک مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. جانور بھی تو انسٹنکٹیولی عمل کر رہا ہے نا، جبلت کے تحت عمل کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو فی زمانہ یہ جو پوری دنیا کا حال ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان فطرت کے تحت عمل نہیں کر رہا، جبلت کے تحت عمل کر رہا. جبلت کیا ہے؟ جو ضرورت ہے اسے حاصل کر لو، جو خواہش ہے اسے پورا کر لو، جس سے ڈر لگ رہا ہے اس سے گھبرا جاؤ، چیزوں کا غم کرتے رہو، افسوس کرتے رہو، اور آنکھ، ناک، کان اور جو حواس خمسہ جو اسٹیمولائی دے رہے ہیں، جو میسیجز دے رہے ہیں، ان کے تحت ری ایکٹ کرتے جاؤ. جانور بھی تو یہی کر رہے ہیں. انسان اور جانور میں جو فرق ہے نا، وہ اس ہائر تھاٹ پروسیس کا ہے. ایک انسان، ایک اچھا انسان، آسان لفظ، عمدہ انسان اپنے خیال پہ نظر رکھتا ہے. یقین مانیے یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری اسکل ہے، اور ہم تک یہ پہنچی اس لیے نہیں کہ ہم سے یہ بات نہیں ہوئی. تو الحمدللہ ایک خیال آیا، تو ہو سکتا ہے
کہ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اپنے خیال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے اندر ایک متوازی، ایک پیرلل آپ کے اندر، میرے اندر ایک وجود ہے، وہ ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو ہم بیدار ہی نہیں کرتے، لیکن وہ وجود موجود ہے. اور یہ وہ وجود ہے، اس کو آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں ایک انداز میں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ضمیر سو گئے، تو اگر اس کو ضمیر کہہ لے، ضمیر اصل میں مشکل چیز ہو جاتی ہے. تو آسان بات تو یہ ہے کہ جی میرے اندر ایک خیال ہے نا. ضمیر تو صرف یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو وہ مجھے ٹوکے گا، روکے گا، ٹھیک ہے نا. تو کام کرنے کے بعد روکے گا اور ٹوکے گا. میں تو خیال کی بات کر رہا ہوں، کام کرے ہی کیوں برا، ٹھیک ہے، یا نیگیٹو کام، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسا کام جو نیگیٹو بھی نہیں ہے لیکن اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، ٹھیک ہے نا. میں گیم کھیل رہا ہوں، مسلسل کھیلے جا رہا ہوں 6 گھنٹے گیمنگ کر رہا ہوں، میں کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا ہے سچ، ٹھیک ہے نا. میں سب سے بڑا نقصان تو اپنا کر رہا ہوں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنے آرگنز کا بھی نقصان کر رہا ہوں. گیمنگ کے بڑے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے. ایک مثال آ گئی، میں ویسے ہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. گیمرز اس کا برا نہ مانے، لیکن ہم اپنے وقت ضائع کرنے کی جو چیزیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی تو ایک نقصان ہے. تو چیز کر دی، پھر ضمیر نے ملامت کی، بعض دفعہ نہیں کی. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، اس سے بھی ہائر بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ضمیر چیز کرنے سے پہلے اتنا بیدار ہو، وہ خیال پہ نظر رکھے. جب میری کوئی تعریف کرتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میری کوئی ذرا سا مجھ سے کسی معاملے میں ڈس ایگری کرتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ میرا خیال والا پروسیس زندہ ہو چکا ہے تو میں فوراً سوچوں کہ اس شخص کی اس برائی کی وجہ سے مجھے، میرے ذہن میں جو اس کے حوالے سے جو نیگیٹو خیال آنا شروع ہوا ہے وہ کیوں آ رہا ہے. میرا خیال مجھے بتائے گا کہ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت ذہین، بہت دانا، بہت انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے، بہت چالاک، بہت عیار، بہت ہوشیار سمجھتے ہو، اور تمہیں ظاہر ہے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ شخص تمہاری حقیقت دکھا رہا ہے. اگر وہ صحیح کر رہا ہے بات، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو بھی میں اپنے تھاٹ پروسیس کے ذریعے سوچ سکتا ہوں کہ اگر یہ غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ ناراض ہوں یا تو میں اس کی تصحیح کروں سلیقے سے، اور ورنہ میں چپ رہوں کہ کوئی بات نہیں، غلط کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو خیال کا خیال رکھنے والی صلاحیت ہے یہ انسان کو انسان بناتی ہے. اور فی زمانہ جتنی پرابلمز ہیں، آپ اگر ڈیپلی غور کریں تو ہم شتر بے مہار ہیں. ہمارے خیالات شتر بے مہار، مشکل لفظ ہے. شتر اونٹ کو کہتے ہیں، بے مہار جس کی لگام نہ تھامی ہو کسی نے. بھاگا چلا جا رہا ہے اونٹ، اپنے اونٹ کے خیالات کے گھوڑے بھگائے چلے جا رہے ہیں، اور جدھر خیال مڑ گیا ادھر موڑ دیا، اور سارا کچھ اپنے فائدے میں، اپنے بینیفٹ میں کیا جا رہا ہے، مجھے فائدہ پہنچے. تو خیال کا خیال میں رکھنے کی ہم کوشش کریں. کسی اللہ کے بندے نے خوب فرمایا، حضرت واصف علی واصف نے بلکہ اپنی ایک کتاب گفتگو کے کسی ایک حصے میں لکھا جو وہ یاد آ گیا کہ لوگوں پہ احسان کرو. اور احسان کا ایک خوبصورت درجہ انہوں نے بیان کیا جو مجھے اس گفتگو میں ریلیونٹلی یاد آ گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم لوگوں کی یاد کو اپنے خیال میں اس طرح رجسٹر کرو کہ جب تمہیں کوئی شخص یاد آئے تو اس کی یاد کے ساتھ اس کا پازیٹیو امیج تمہارے ذہن میں آئے، اس کی کوئی اچھی بات تمہارے ذہن میں آئے، اس کے خیال اور اس کی یاد سے تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، تمہاری طبیعت باغ و بہار ہو جائے. یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ نے اس شخص کی یاد کو اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹس کے ساتھ رجسٹر کیا ہو. مجھے ایک شخص یاد آتا ہے، اس کی یاد آتی مجھے الجھن شروع ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے. تو اس شخص میں تو کوئی برائی ہو یا نہ ہو، برائی ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، مگر میں نے اس شخص کو اپنے ذہن میں، اپنی ہارڈ ڈسک میں جو اسٹوریج دی ہے نا، وہ نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ دی. عادل محمد کہہ رہے ہیں گڈ ٹاپک، بہت شکریہ عادل. تو نیگیٹو کانوٹیشن، میں نے اس کو یاد ہی اس کی کسی نیگیٹو کیریکٹر ٹریٹ کی وجہ سے رکھا. اچھا ہر انسان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھ میں بھی تو ہے. کیا میں چاہوں گا کہ مجھے لوگ میری منفی خصوصیات کی وجہ سے یاد رکھیں؟
نہیں چاہوں گا. تو جب میں خود اپنے لیے یہ نہیں چاہوں گا تو میں دوسروں کو کیوں ان کی منفی خصوصیات سے یاد رکھتا ہوں. ذکر آیا کہ اس شخص کا جھوٹا ہے، وہ بہت مکار ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم عموماً لوگوں کو اس طرح یاد کرتے ہیں. کم لوگ ملیں گے، آپ اپنے آج رات میں ایک لسٹ بنائیے، جس شخص کا نام آتا جائے اس کو لکھتے جائیے اور پہلا خیال سوچتے جائیے اس کے بارے میں. عموماً ہم لوگوں کو نیگیٹو کونوٹیشن سے یاد رکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کی نظر میں، کیونکہ سارے بندے تو اللہ کے ہیں. تو یہ نیگیٹو کونوٹیشن سے جو ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی منفیت ہوگی، لیکن اس کا کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا. تو اس کو اس کے مثبت پہلو سے کیوں میں یاد نہیں رکھ رہا؟ اس لیے کہ لوگوں کی اچھائی اور سچائی کو ایکنالج کرنا وربلی بھی مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ خیال میں مشکل ہے. وربلی تو میں کئی بار کر بھی دوں گا آپ کے سامنے، آپ کے منہ پہ تو میں آپ کی برائی عموماً نہیں کروں گا، تعریف ہی کروں گا. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم سامنے کسی اور انداز میں بیہیو کر رہے ہیں اور دل میں ہمارے، یا دل کا مطلب ذہن میں ہمارے یہ چل رہا ہے کہ نہیں، اس قابل ہی نہیں کہ میں اس سے بات کروں. تو یہ تو ڈویلٹی ہو گئی، اسی کو تو دوغلا پن کہتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا کرم فرمایا ہے وہ یہ کہ انسان کے شعور کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ اب عام آدمی بھی سائنس کی مدد سے، سائیکالوجی کی مدد سے، سوشل سائنسز کی مدد سے، مختلف علوم کی روشنی میں اپنے اندر آسانی سے جھانک سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. اور اس کو کوئی مٹیریل ڈائمنشن بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی پرانے زمانے میں تو یہ چیز غالباً صرف صوفیہ اور اولیاء کے ساتھ منسلک تھی، یا کوئی اللہ کے بڑے نیک بندوں کے ساتھ. تو نیک تو الحمدللہ آج بھی ہوگا وہ شخص جو یہ عمل کرے گا، لیکن اس نیکی کے لیے اب اس کے پاس ٹولز بہت ہیں. وہ کسی سبجیکٹ کا سہارا لے سکتا ہے، کسی فیکٹ کا سہارا لے سکتا ہے. اتنی جو انفارمیشن روز ہمارے اوپر بمبارڈ ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی چیز یکلخت ہمارے تھاٹ کو تبدیل کر کے ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے. عموماً انفارمیشن ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو اس انفارمیشن کو کسی نے بڑی خوبصورت مجھے ایک واٹس ایپ پہ چیز بھیجی کہ جی اگر آپ کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کو آگے بھیجنے سے پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ وہ انفارمیشن پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. اگر نیگیٹیو ہے تو نہ بھیجیے، اگر پازیٹیو ہے تو یہ اگین دوبارہ چیک کیجئے کہ بھائی اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ ہے تو بھیجیے، اگر بیکار ہے، فضول وقت کا ضیاع ہے تو برائے مہربانی نہ بھیجیے. تو اپنے خیال کا خیال رکھنا ہے، اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر اپنے اس ہائر سیلف کو اگر میں بیدار کر لوں کہ جو خود مجھ پہ نظر رکھے، تو یقین مانیے پھر کسی کو مجھ پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے اچھی نظر میں اپنے اوپر خود رکھ سکتا ہوں. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ مجھے ہوگا، سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوگا، اور انٹرن لوگوں کو ہوگا. مجھے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ نو فیئر، نو سٹریس، نو ڈپریشن، نو انگزائٹی. یہی ہے نا آج کی بیماریاں. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا تھا الا ان اولیاء اللہ ولا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندے تو مستقبل ماضی کا سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کی برائی نہیں سوچ رہے، وہ لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں. کس طرح؟ کیا اللہ کے بندے کوئی مافوق الفطرت لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس؟ نہیں. ہمارے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات، ان سے بڑا بندہ، ان سے بڑا عبد، انسان کامل علیہ الصلوۃ والسلام، مشکل ترین زندگی گزاری ہے. بہت فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، ناٹ اسپریچولی. اسپریچولی ہی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ الحمدللہ. تو
اپنے خیال کا خیال رکھنا. اور اگر یہ صلاحیت میں نے اپنے اندر بیدار کر لی تو یقین مانیے دنیا آخرت دونوں میری انشاءاللہ. یہ اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی چاہیں تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں, اور مجھے اگر آپ بھیجیں گے تو میں آپ کو اس میں لائیو لیتا ہوں. اور اپنے فون کو جو لوگ بھی چاہیں, وہ میں نے فون اپنا ایسے رکھا ہوا ہے ورٹیکل, تو یہ فیس بک لائیو کی شرط ہوتی ہے کہ جو میرے فون کی اس وقت جس طرح سے میں نے رکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے بھی رکھا ہوا ہو, تو اپنے فون کو ایسے ورٹیکل نہ کیجیے گا, ہاریزونٹل نہ کیجیے گا, لینڈسکیپ موڈ میں ورٹیکل رکھیے گا. اور مجھے اگر آپ میں سے کوئی ریکویسٹ کرے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دو لوگوں نے کی تھی, پھر اس وقت ہم بات کر رہے تھے, تو اگر کوئی لائیو آنا چاہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی گفتگو ہے. لیکن جو اہم ترین بات ہے یہ جو خیال کا خیال, اچھا یہ اور ظاہر ہے ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی آئے گا جی کیا اس کی کوئی طریقہ, کوئی ایکسرسائز, کوئی تو ہر شخص یہ کر سکتا ہے. اس کا کوئی خاص کوئی مروجہ پیٹرن نہیں ہے, اس کا کوئی اس کا خاص طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیے سوچنے کی صلاحیت ہر شخص میں, آپ ایک سیکنڈ میں سوئچ ہو سکتے ہیں. آپ ابھی کوشش کر لیجیے. اس گفتگو میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری یہ گفتگو پسند آ رہی ہو, کچھ لوگوں کو نابیہ آ رہی ہو, کچھ لوگ کسی اور خیال میں ہو, بات سن رہے ہیں لیکن کسی اور خیال میں. لیکن خیر چلیں, اس وقت اگر یہ پریکٹس نہ بھی ہو سکے کیونکہ ایک چیز کو آپ سن رہے ہیں, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد آپ اپنے کسی خیال میں آئیے, اپنے کسی تھاٹ پروسیس پہ جائیے, اور یہ غور کرنے کی کوشش کریں اس تھاٹ پروسیس میں کہ کیا میرا اس وقت خیال ہے, اور کس طرح میں ایک دم زوم آؤٹ کر کے جیسے اپنے آپ ہی کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں, اور میں اپنے خیال پہ نظر رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تم کیا سوچ رہے ہو, تم جو ہو وہ فلانے شخص کے بارے میں اس وقت یہ کیوں سوچ رہے ہو, کیا اس سے ایسی خطا ہوئی, کیا اس سے ایسی غلطی ہوئی. ٹھیک ہے, اور یعنی اس انداز میں سوچنا کہ اپنی سوچ پہ نظر رکھ لینا, تو بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی یہ کمال بات ہو سکتی ہے. اچھا آئی ڈونٹ نو, مگر مجھے یہاں پر یہ جو میسیجز آئے ہوئے ہیں اس میں وہ کیمرے والا آئیکن نظر نہیں آ رہا, ورنہ میں کسی کو یہاں سے بھی انوائٹ کر سکتا تھا. آئی ایم ناٹ ایکچولی ویری مچ کنورسنٹ, میں ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ. مثال کے طور پہ میں نے اگر یہ پریس کیا, اچھا یہ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, یہ مجھے اندازہ نہیں تھا. چلیے جی, رابعہ ناصر محمود, یہ میں نے ایڈ کیا, مجھے یہ ریکویسٹ بھیجی, ایڈنگ لکھا آ رہا ہے میرے پاس, اور اگر یہاں پہ رابعہ آ جائیں گی اس میں تو ایڈ ہو جائیں گی. جی وعلیکم السلام جعفر صاحب, کیسے مزاج ہے. میرے خیال میں یہ ایڈنگ جو ہے یہ انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی یقیناً یہ ہوگا, تو اگر جن کو میں ایڈ کر رہا ہوں ان کا انٹرنیٹ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے. السلام علیکم. جی ایڈ ہوگی. وعلیکم السلام محترمہ, السلام علیکم, کیسے مزاج ہے آپ کے. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی محترمہ فرمائیے. کیسے ہیں آپ سر. ٹھیک ہے, کوئی کامنٹ, کوئی بات. آپ کا ٹاپک ایک تو بہت زیادہ خوبصورت تھا. میں جب آپ کی گفتگو سن رہی تھی, جب آپ بات کر رہے تھے, اس ٹاپک کو بیان کر رہے تھے, تو میرا دل نہیں کیا کہ میں کسی اور طرف جاؤں. میں نے پوری گفتگو سنی آپ کی, جیسے ہی جوائن کیا تو میں نے پورا اس کو سنا. تو یہ آج کل کے اس بزی دور میں, اور جس میں انفارمیشن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں فقدان ہے, تو اس میں لفظ جو گفتگو کی معنی خیز گفتگو سننے کا ایک کانوں کو سرور ملتا ہے. تو میں جب سن رہی تھی تو کوشچنز میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے تھے, تو میں ایسے سن رہی تھی کہ مجھے سکون مل رہا تھا. الحمدللہ. اور بس ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی, جو میرے مائنڈ میں آئی, جی تو بسم میں نے اللہ, سوچا, ضرور. ہاں جی, میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ مے بی وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ نہ ہو, بٹ وہ تھا کہ وی آر کریٹنگ آر مائنڈ اینڈ باڈی
through our mind and body. तो मतलब हमें तो अल्लाह ताला ने जो बना दिया है, मतलब हमारा माइंड एंड बॉडी तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम अपना माइंड एंड बॉडी खुद भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, अपनी थॉट्स से या अपने एक्शन से या जो खाना पीना है उससे। सो ऐसा ही। हाँ जी, तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हसासियत के ज़ुमरे में आती है ना कि आप चीज़ों को कितनी केयर करते हैं, या चीज़ों को किस तरह देखते हैं, या कितना कौन सा नुक्ता नज़र रखते हैं। अच्छा, आपने तो बड़ी खूबसूरत, आपने तो बड़ी एक खिड़की खोल दी। तो मुझे इकबाल का शेर यहाँ पे याद आ गया। वो फरमा रहे हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र हम्म आदम है ज़मीर कुन फ़क़ा है जिंदगी। तो हम्म ये जो आपने फरमाया ना कि आप अपनी माइंड और बॉडी से अपनी माइंड और बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, ये तो आज एक साइंटिफिक रियलिटी है। और साइंस हमें ये बता रही है कि आप अपने ख्यालात से अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप और मैं वैसे भी हम सब गौर करें तो देखिए ना, मैं हूँ क्या, मैं अपने ख्यालात के मजमूए का ही नाम हूँ। तो मैं जो सोच रहा हूँ, अगर अगर मैं अच्छे ख्यालात लोगों के बारे में रखता हूँ तो मैं खुशकुन तासुर, मैं भी खुश हूँ, मेरे अतराफ के लोग भी खुश हैं। अगर मैं ही बदमिजाज हुआ हूँ, और बदमिजाज में क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मेरे मेरे नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस की वजह से अल्टीमेटली मैं अच्छी बात सोचने के काबिल ही नहीं हूँ। और जब मैं अच्छा सोच नहीं सकता तो मेरी जबान पे भी अच्छा नहीं आएगा। मैं लोगों से तल्ख कलामी करूंगा, बदमिजाजी करूंगा, और बदमिजाजी की वजह से मेरा पूरा माहौल खराब होगा। तो जो आप अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया ना, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तो ये जो खुल्क अजीम है, जिसको जनरली हम इखलाक कहते हैं, इस पे तो कभी एक अलग से बात हम करेंगे इंशाल्लाह। कि ये तो इतनी बड़ी नेमत है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि और हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की मिसाल ही देनी है। उनके अलावा क्या मिसाल देंगे हम? अल्लाह के बंदे हैं, वो भी उनका उनका अक्स ही है ना। जो जितना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जात में गुम हुआ, वो उनका अक्स है। तो बिलाशुबा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वी आर क्रिएटिंग आवर सेल्व्स एंड आवर थॉट्स। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने हमें ज्वाइन किया। आप कोई और बात कहना चाहें, वरना फिर हम किसी और को यहाँ पे ऐड करते हैं। आपकी गुफ्तगू सुनना चाहूंगी मजीद। बिस्मिल्लाह, आप सुनती रहिए, मोस्ट वेलकम। गुफ्तगू तो चले जारी है आप। थोड़ी देर। हाँ जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चले इंशाल्लाह, आई एम ओके, रियली फिर बात थैंकफुल। होती है। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये लोग मुझे रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अभी तक ये एक और आई है, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। तो अब आप में से भी जो ऐड होना चाह रहा हो, वो उसको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऐड होने की। और अच्छा, ये चलिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मोहम्मद मुनाफ साहब है, मैं उनको ऐड करता हूँ। असल में ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहा हूँ और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक का लाइव, इसको इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए बामकसद तरीके से। तो ये मुनाफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर मोहम्मद मुनाफ साहब। क्या हाल सर है, कैसे हैं खैरियत से सर? हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट विश करना चाहता हूँ आपका मदाइब अक्ल इंसानी। मैं सारी सीरीज मैंने बड़े अच्छे तरीके से देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बड़ा अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू। और हमारे आपकी सर दुआएं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह बहुत खैर। अच्छा शुक्रिया। चलें, आप अच्छा चलें, एक सवाल कर ही लेता हूँ जो थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजिंग है, जी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जी अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो भी एक थॉट प्रोसेस ही है। मेडिटेशन के इतने सारे तरीके हैं कि आदमी उसमें जाके कंफ्यूज होता है। बहुत होता है। कोई कहता है आपकी माइंडफुल मेडिटेशन करें, जी जी, कोई कहता आपकी है आवाज़ कि बहुत कम आ रही है जी। अच्छा सर, अब आ रही है? जी अब आ रही है, और मेरी भी शायद कोई बता रहे हैं लोग कि आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है।
ये समीन जहर हाँ सा थोड़ी थी पता वो, नहीं। मेरे ख्याल से नेट प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, ये तो डबल जब होता है ये तो जहन होती है। में ये जहन में अभी अभी सवाल आया कि एक सवाल ये था कि मुख्तलिफ तरीके हैं उसके मेडिटेशन करने के, और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप अपने सांस की तरफ तवज्जो दें, तो आपके ख्याल से कौन सा तरीका बेहतर है, सबसे ज़्यादा तरीका आप बेहतर तरीका बताएं ताकि थॉट प्रोसेस उसके मुताबिक अच्छा हो सके। शुक्रिया मुनाफ साहब। अच्छा, सांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांस क्या है इस पे तो बाकायदा एक लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन के अंदर, मराकबे के अंदर सांस का बड़ा अहम रोल है। और सांस को जनरली ये कहा जाता है कि अंदर जब खींचना है तो ये तसव्वुर करना है कि जैसे अल्लाह का नूर अंदर जा रहा है और उसको अंदर रखना है, और उसके बाद जब बाहर उसको एक्सेल करना है तो ये तसव्वुर करना है कि जो मेरी मनफियत है, जो मेरी नेगेटिविटी है, वो उस एक्सेल के साथ बाहर निकल रही है। तो ये वैसे मैं मेडिटेशन का कोई एक्सपर्ट्स में तो नहीं मैं शुमार होता, जो थोड़ा बहुत पता है उसकी रोशनी में बता रहा हूँ। फिर मुख्तलिफ सिलसिले, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके मेडिटेशन हैं, लेकिन मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप सांस की ही मेडिटेशन करें। अगर आप कोई एक एक तवज्जो है, एक इर्तिकाज़ है, आला तरीन इर्तिकाज़ ये है कि खाली उस जहनी से किया जाए, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर किसी एक चीज़ पे फोकस कर लिया जाए, लेकिन किसी एक ख्याल पे फोकस हो। मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मल्टीपल चीज़ों से ध्यान हट के किसी एक ज़ात पर फोकस हो जाए। तो ये इश्क की फिलॉसफी भी कम बेश यही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए जी, ये गणेश साहब है जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ऐड करते हैं इनको, देखते हैं इनके जहन में कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो जो ये देना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेक्टिव गुफ्तगू हो, और ये डिक्लाइन हो गई। अच्छा, डिक्लाइन जब हो जाती है तो इसकी मेरे ख्याल में एक वजह जो है वो ये कनेक्टिविटी तो ऐड कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रसूल साहब। बहुत से लोग अस्सलामुअलैकुम कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम जान तनोली साहब, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे ख्याल में बहुत अंधेरे में बैठे हैं, आपकी शबाहत तकरीबन स्क्रीन पर ब्लैक आ रही है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस वक्त ज़रा रूम से बाहर हूँ तो सहरा में हूँ, अच्छा तो यहाँ अच्छा सऊदीया में थोड़ा अंधेरा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, काफी है। फरमाइए सर। बस सर, आपसे मिला, बहुत खुशी हुई, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। आपका ताल्लुक सर कहाँ से है? जहां से आपका, हम सबका ताल्लुक एक ही जगह से है असल में। वैसे मैं कराची में हूँ। नहीं, अच्छा कराची में है। अच्छा जी अच्छा। जी जी। आप कहाँ मैं से? भी, मेरा ताल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से है। वैसे मैं रहता हूँ कराची फ्यूचर कॉलोनी में, अच्छा, माशाल्लाह कायदाबाद माशाल्लाह। फ्यूचर जो है ठीक ना, है। फ्यूचर कॉलोनी। अच्छा लेकिन अच्छा, मौजूदा वक्त सऊदी अरब में होता हूँ, इधर काम शाम करते हैं बस। चले माशाल्लाह। आप इस गुफ्तगू में कोई कमेंट देना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। अभी चले, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाल गाजी साहब। अच्छा, पीएफ कीट के अब मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये तो बड़ी खुशी। यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से हम
یہ میں جو ایکسرسائز کر رہا ہوں لوگوں کو ایڈ کرنے کی، یہ ایک تھوڑا سا اس کو تجربہ ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ الٹیمیٹلی پلان اس طرح سے کر رہا ہوں، پلان تو خیر جیسے اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن بہرحال ایک خیال یہ ہے کہ اس سلسلے کو مستقل بنیادوں پہ کیا جائے، اس کا باقاعدہ ٹائم اناؤنس کیا جائے، تاکہ یہاں پہ نو اسٹرنگز اٹیچ والی بات ہے نا، کہ یہ نارمل میڈیا تو ہے نہیں، سوشل میڈیا ہم جب چاہیں جس حلیے میں چاہیں ایک ریزنیبل سے کپڑے پہن کے بات شروع کر سکتے ہیں، اصل اہمیت بات کی ہے۔ تو بسم اللہ، میرے خیال میں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، چلیے ایک صاحب اور یہ ایڈ ہو رہے ہیں، تو اگر یہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی مزید ایڈ ہونا نہیں چاہ رہا، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور I'm thankful for all of these comments جو یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے خیال کا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا، تو انشاءاللہ لیٹس ہوپ کہ ہم جو ہمارا قول ہے وہ ہمارا فعل بھی ہو جائے، اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ۔ تو اگلی بار بھی انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کل یہ گفتگو دوبارہ کسی اور موضوع پہ کریں، تو جو لوگ اس گفتگو میں شامل ہونے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ تھوڑا سا فیس بک کے اس لائیو کو ذرا سا دیکھ لیں، اس میں ایڈ کیسے ہوتے ہیں، اور ایڈیشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ کیسے بھیجتے ہیں، تاکہ جو معاملہ ہے وہ نسبتاً آسانی سے ہو جائے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔